दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। इतना मुश्किल है हमारे लिए। हालांकि टेम्परेचर कितना होता है? मुश्किल से 40 डिग्री, बहुत बढ़ जाए तो 45 डिग्री। इस गर्मी से कुछ याद आ रहा है? एक दिन होगा जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा। अभी सूरज करोड़ों मील दूर है। आज जमीन पत्थर की है, मट्टी की है, जमीन तांबे की होगी पूरी जमीन, और सूरज 1 मील पर होगा। और गर्मी का आलम कितना होगा? हदीसों में अल्फाज मिलते हैं कि बंदे की जबान बाहर आ जाएगी, हलक खुश्क होकर कांटा हो गया होगा। पसीना अभी भी बह रहा है पंखों में हमें, मगर उस वक्त कितना पसीना बहेगा? फरमाया इतना पसीना बहेगा कि आदमी के जिस्म से इतना पसीना निकलेगा कि पहले तो 70 गज जमीन उस पसीने को जज्ब करेगी, उसके बाद जमीन में ताकत नहीं होगी जज्ब करने की। अब पसीना ऊपर को आएगा। जिसके जैसे आमाल, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। ऐसी गर्मी। अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। अब आप कहेंगे कि हजरत नक्शा तो बड़ा खतरनाक खींच दिया, अब बताइए कि उस प्यास से बचेंगे कैसे? उस गर्मी से निकलने का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या सबके साथ ऐसा होगा? नहीं। वहां 2 बड़े कमाल के इंतजाम हैं। गर्मी में 2 चीजें चाहिए होती है ना, एक तो साया और एक पानी, ठीक है? अब सवाल यह है कि मैं और आप अगर बहुत गर्मी में हों और 1 आध 2 गिलास पानी पी लें तो गर्मी थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाएगी। पसीना अगर बहता रहे तो हर थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी। तो कयामत के दिन कौन सा पानी मिलेगा? और बार बार प्यास लगेगी तो कैसे मिलेगा? अल्लाह अकबर। उस तपती गर्मी में मेरे आका जो साहिब कौसर हैं, वो शाफ़ए महशर हैं, उनको हौज़े कौसर अता किया गया है। ये जन्नत के परनाले से ये पानी आ रहा होगा, और फरमाया ऐसा ठंडा, ऐसा मीठा पानी होगा, एक बार जो पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जुम्मे के खुतबे ला नज़बउ बअदहु अबदा, फरमाया जो एक बार इस शरबत को पी लेगा उसे फिर कभी प्यास न लगेगी। और अल्लाह अकबर, वो मिलेगा किसको? सुभान अल्लाह, नबी पाक अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। क्यों ना मेरे आका से प्यार करें, क्यों ना उनसे मोहब्बत करें। सुनो, आला हजरत कहते हैं गर्मी है ना, मगर क्या होगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु। हाँ, मेरे आका जामे कौसर पिलाएंगे। अल्लाह हमें नबी पाक के हाथों जामे कौसर अता फरमाए। और नबी पाक की हदीसों में ये भी मजमून मिलता है कि मेरे हौज पर कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचानता होऊंगा। तो ऐ कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों, ऐ सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों, ऐ नबी पाक की गुलामी पर जिंदगी गुजारने वालों, इंशाअल्लाह जब हौज़े कौसर पर जाएंगे तो मेरे आका इंशाअल्लाह अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमाएंगे। तमन्नाए दिले अशरफ, बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। हमारी तो तमन्ना यह है कि आका अपने हाथों से बल्कि कुछ तबर्रुक बनाकर जामे कौसर अता फरमाए इंशाअल्लाह। साया कहां मिलेगा? इतनी बड़ी गर्मी होगी। अच्छा, वो दिन 2-4 घंटे का नहीं है, सूरज सब 1 मील पर और 50,000 साल का दिन है। तो फरमाया उस दिन कोई साया नहीं होगा। देयर इज नो शैडो, सिवाय एक साये के। यौम ला ज़िल्ला अर्शुका, उस दिन अल्लाह, यौम ला इल्ला ज़िल्लुका अर्शुका, यानी उस दिन अल्लाह के साए, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें कि जब कोई साया नहीं होगा तो कौन सा साया होगा? अल्लाह के अर्श का साया होगा। और आपको पता है उस साये में कौन कौन होगा? हाँ, वहां नबी पाक भी होंगे,
سارے انبیاء بھی ہوں گے، پنجتن پاک بھی ہوگی، اہل بیت بھی ہوں گے، سارے صحابہ بھی ہوں گے، ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے۔ سوچو تو صحیح کیسی محفل سجی ہوئی ہوگی۔ اب کوئی شخص سائے میں نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے اللہ کے مقبولین ہوں گے، اور ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی گرمی میں کھڑا رہے گا، کتنا افسوس ہوگا کہ کاش میں بھی اس سائے میں جگہ پا لیتا۔ اب نبی پاک نے ہمیں اپنی حدیثوں کے ذریعے ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ آج میں اس عرس کی محفل میں وہی حدیث بیان کرنے آیا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پہلے ایک نیت کر لیتے ہیں، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ There are 7 type of people انشاءاللہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا اگر نام نہیں ہے، پہلے تو میں وہ 7 کیٹیگریز بیان کروں گا، تو آج یہ نیت کر لو کہ بھائی میں قیامت کی گرمی تو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس عظیم سائے میں جو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جہاں سارے اللہ کے مقبولین ہوں گے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آج غور سے وہ 7 کیٹیگریز سن لیں۔ اگر میرا اور آپ کا اس میں شمار نہیں ہے تو آج اس مبارک محفل میں نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ والے کام کرنا شروع کر دینے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، یعنی وہ حکمران صاحب اقتدار جو عدل کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو۔ فیصلہ کرنے کی بات آئے نا تو عدل کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے، نا انصافی مت کرنا۔ اللہ نا انصافی کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور عدل کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ میرا رب بھی عدل کرنے والا ہے۔ بندہ کیسے کچھ لوگ عدالت میں جا کے چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ جس کا اگر آپ چاہتے سچ پر ہے آپ اس کا ساتھ دیں، اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے، ہمت نہیں ہے، تو کم از کم ظالم کا ساتھ تو نہ دینا، خاموش ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کو لگتا ہے رب ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، تو ظالم نہیں بننا ہے۔ اب دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں، وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ خوبصورتی بھی ہے، جوانی بھی ہے، شہوات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، گناہوں کے آفرز بھی ہیں، مگر اللہ اکبر، خوش نصیب کون ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں چلتا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ جوانی کی عبادت ہے نا، 70 صدیقوں کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو جوانی میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، علامہ صاحب ذرا سنیے گا، بہت لطف آئے گا۔ 100 سال عمر، آنکھیں سلامت، دانت سلامت، سماعت سلامت، بالکل باڈی پرفیکٹ۔ کسی نے کہا حضرت 100 سال عمر ہو گئی، باڈی کا کوئی پارٹ ڈیمیج نہیں، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، راز کیا ہے؟ پتہ کیا فرمایا؟ کہ میں نے جوانی میں ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، اللہ نے میرے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہیں نا تو جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص کس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے آئے، مسجد میں نماز پڑھ کے واپس جائے نا، گھر پہ جائے، کاروبار پہ جائے، مگر دل مسجد میں ہی لگا رہے کہ دوبارہ کب جانا ہے، دوبارہ کب جانا ہے، پھر مسجد میں آ جائے۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، کیونکہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہاں بڑا پرابلم، آپ اور میری کوئی اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں مسجد نہیں آتا؟ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ آج آپ کے گھر پہ کوئی آئے، بیل بجائے، گھنٹی بجائے کہ میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آنا چاہتا ہوں، آپ کہیں کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بلایا۔ آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟
یہ کیسے کہتے ہو میں مسجد میں نہیں آتا؟ ارے تمہیں بلایا نہیں جاتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتا وہ معافی مانگے رب سے کہ اے اللہ میرا پڑوسی 5 بار دن میں تیرے گھر کا مہمان بنتا ہے اور مجھے ہفتہ گزر جاتا ہے, میری حاضری نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ایسا کیا جرم ہو گیا ہے؟ ارے میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, خدائے احکم الحاکمین کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ آج کے اجتماع کی دعوت بھی بہت سارے لوگوں کو دی گئی ہوگی, مگر یہ جو چند خوش نصیب آئے ہیں نا, ہمیں بلایا گیا ہے. ہمیں انوائٹ بندہ ہوگا نا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. رسول پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, اس شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. مگر اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں, ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, آپ اکیلے اٹھیں, اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں. یہ بھی بتا رہا ہوں کسی کو نہ پتہ چلے. اگر آپ کا کوئی کمرہ ہے یا آپ کے پاس کوئی جگہ جہاں آپ سوتے ہیں, جا نماز رکھ لیں. فجر سے پہلے جب تہجد, ابھی فجر کا وقت شروع نہ ہو, 1-8 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, وضو کریں, 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی, پڑھیں اور اب اللہ سے باتیں کریں اور اکیلے میں اپنے گناہ یاد کر کے رو رو کے اس سے مانگیں. خدا کی قسم جو دل کو سکینہ, جو دل کو سکون آپ کو اس وقت ملے گا اور جو خاص مہربانی ہوگی. میں بستر چھوڑ کر روتے ہوئے ماں کے پاس جاؤں, ماں سینے لگا لے. اگر بستر چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں, اس کے دربار میں آنسو بہاؤں, تو اس کی رحمت کیوں نہ سینے لگائے گی. بس مسئلہ یہی ہے, ہم یہ راستے بھول گئے ہیں. ہمارے پاس یہ دروازے موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے, ہم اسے بھول گئے. تو اور خوش نصیب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے جو تنہائی میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 5واں وہ ہے اب جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے, اللہ کی محبت میں ہی جدا ہو گئے, ان دونوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. سن لی کہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونے والے, اللہ کی رضا کے لیے الگ ہونے والوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 6 بندے پر فرمایا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی گناہ کا موقع ملے, اس کو گناہ کے لیے آپشن دیا جائے اور وہ اس لیے چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ زمین میرے رب کی ہے, اس کی سماعت اور بصارت سے ہم کہیں نہیں چھپ سکتے, پھر کیوں ہم غلط کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. خوش نصیب وہ ہے جس کو اکیلے میں گناہ کا موقع ملے پھر بھی وہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور 7ویں نمبر پر میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. جو بات کہنے جا رہا ہوں, ہمارا علماء کہتا ہے اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. جب بھی ریاکاری, یہ دکھلاوے کی بات ہوتی ہے نا, اس کو شرک اصغر کہا گیا. اس سے بچنا تو ہے, مگر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ریاکاری پر ہم بیان سنتے ہیں کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے. یار آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, وہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے نا, وہ ساری نیکیاں بتاتا ہے, نام کے آگے حاجی بھی لگایا ہوا ہے, سب کو بتاتا ہے میں نے اتنے حج کیے ہیں. ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس کی نیت جانیں کہ انما الاعمال بالنیات, کیا پتا وہ اچھی نیت سے بتا رہا ہو. اب اپنے بارے میں سوچیں, کسی اور کو چیک نہ کریں کہ یار میں جو بتاتا ہوں مجھے شوق ہے اپنی نیکیاں بتانے کا, سب کو بتانے کا, کہیں اس میں دکھلاوا تو نہیں ہے, کہیں میری نیکی ضائع تو نہیں ہو جائے گی. اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری اہم بات, ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس, میں اپنے سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ اپنے آپ سے کر لیں, ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ بڑا اہم سوال ہے, اکیلے میں کیجئے گا, آپ ہل جاؤ گے. آپ جب غور کرو گے نا آپ ہل جاؤ گے کہ یار کچھ کام ایسا کیا ہی نہیں ہے, سب کو بتایا. جو 5 سال پہلے کیا وہ 5 سال بعد والے دوستوں کو بھی بتا دیا, جو 10 سال پہلے کیا تھا آج جو مل رہا ہے اس کو بھی 10 سال پرانا حج بتا رہا ہوں میں. کیوں؟ رب میں جانوں میرا رب جانے. کچھ تو ایسے اعمال کر لینا, تو اللہ کرے کہ ہم کبھی صدقہ دیتے ہوئے مدد کرتے. آپ کو پتا ہے کچھ بزرگان دین کا جب وصال ہوا نا, اس کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمیں مدد کرنے والا کون تھا. ہر مہینے ان کے دروازے پر راشن پہنچ جاتا تھا, مگر ان کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ میرا جو ہے ہمیں مدد کون کر رہا ہے. جب بزرگوں کا انتقال ہوا نا تو اس کے بعد پتا چلا کہ جناب ہمارے دروازے پر جو راشن آتا تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہم تو جناب کسی کی مدد کر دیں تو جب تک اس پر احسان نہ جتائیں, اس کو بار بار یاد نہ دلائیں. یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس, میں نے موٹر سائیکل دلائی تھی, بھول تو نہیں گیا, میں نے قرضہ دیا تھا, پھر تیرا کاروبار شروع ہوا. ہاں اپنی بہن کی شادی کے لیے آیا تھا, جہیز میں نے دیا, بار بار اسے چتراتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے, کتنی دل آزاری والی بات, یہ تو صدقے ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال آج میں نے 7 قسم کے لوگ بیان کر دیے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی اس میں نہیں ہے تو آج ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ضرور شامل ہونا ہے. انشاءاللہ ہم سب اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نبی پاک کے دامن میں اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں جمع ہونا نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ربیع الاول جو ہے جشن ولادت وہ میرے آقا کا 1500واں جشن ولادت ہے.
سبحان اللہ.